कुछ हुआ है मारिया? आज तुम काफ़ी डिस्टर्ब लग रही हो। मारिया को सर झुकाए अपना माथा मसलते देखकर नायला ने उससे इस्तफसार किया। मारिया ने झुका सर उठाए उसकी जानिब देखा। उसकी आंखों में नमी देखते हुए नायला ठिठकी। फ़ौरन से उसके नज़दीक कुर्सी लाते हुए वो उसका हाथ थाम गई। तुम जानती हो, 2 दिन बाद बारात है मेरी बहन मरियम की नायला, और अचानक से उसके ससुराल वालों ने गाड़ी और कारोबार के लिए नकद रकम का मुतालबा कर दिया है। हालांकि पहले ऐसा कुछ न था। मारिया ने उसे अपनी परेशानी से आगाह किया। नायला के चेहरे पर भी परेशानी छाई। अब मुझे समझ नहीं आ रहा मैं कैसे करूं सब का इंतज़ाम। इतनी रकम कहाँ से लाऊं नायला? बाबा परेशान हैं बहुत ज़्यादा। अपनी अपाहिजगी के सबब वो कुछ काम नहीं कर सकते। सारा दारो मदार मुझ पर है और मेरी समझ से सब कुछ बाहर है। मारिया की आवाज़ आखिर में रुंध गई। तुम लोन क्यों नहीं ले लेती? जाकर बात करो सर आसमान से, वो तुम्हें लोन दे देंगे। नायला ने उसे उसकी परेशानी का हल बताया। मारिया कुछ पल के लिए खामोश हुई, फिर तल्खी से हंस दी। मैं यहाँ एक मैनेजमेंट डिपार्टमेंट की छोटी सी वर्कर, जिसे शायद उन्होंने कभी नोट तक ना किया हो। अब जाकर अगर मैं इतनी बड़ी रकम का लोन उनसे मांगूंगी तो वो दे देंगे? उनकी मगरूर तबीयत से तुम अच्छी तरह वाकिफ़ हो नायला। मारिया उसका हाथ छोड़ते टेबल की जानिब मुड़ते फाइल चेक करने लगी। नायला ने लब चबाए। मेरी बात सुनो, कुछ ना कुछ तो करना है ना तुम्हें, तो एक बार कोशिश तो करके देखो। क्या पता वो तुम्हारी मदद कर पाएँ। देखो वो आ गए, नायला ने कहते हुए सामने राहदारी की जानिब आंखों से इशारा किया। मारिया ने उसकी नज़रों के ताक़ुब में देखा तो दिल सरपट दौड़ने लगा। सफ़ेद शर्ट जिसके गिरेबान के बटन खुले हुए थे, मेहंदी रंग का कोट और ब्लैक जीन्स में मलबूस, वो बालों को जेल से सेट किए सफ़ेद रंगत तीखे नक्कुश का हामिल, अपनी भूरी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए बड़ी शान से कदम आगे बढ़ा रहा था, गोया सल्तनत का सुल्तान हो, जिसकी ताज़ीम में वहाँ मौजूद हर शख्स अपनी अपनी नशिस्तों से उठ खड़े हुए थे, और वो महज सर को खम करते बिना उन सब पर एक निगाह करम डाले तेज़ी से अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। एक सहर था उसकी शख्सियत में, जिसके ज़ेर असर वो सब उसके चले जाने के बाद भी कैद रहते थे। तुम्हें लगता है वो करेंगे मेरी मदद? मारिया ने वापस बैठते हुए नायला से पूछा। कोशिश करके देखो, सब ठीक हो जाएगा। नायला ने उसे तसल्ली दी। मारिया ने इस बात में सर हिलाया। अरशमान मलिक मुल्क के नामवर बिजनेसमैन में शुमार होता था। उसकी दौलत, उसकी शख्सियत आए दिन टीवी न्यूज़ और अखबारात की जीनत बनी रहती थी। ऑफिस में काम करने वाली बाकी लड़कियों की तरह कहीं ना कहीं उस शख्स की शख्सियत से वो भी मरगूब थी। मारिया ने फ़ाइल पर नज़रें जमाए दिमाग में जुमलों को तरतीब देना चाहा जो उसे उस शख्स के सामने अदा करने थे। यस कमिंग। दरवाज़ा नोक होने पर जवाब में अंदर से आती भारी मर्दाना आवाज़ सुनते मारिया ने अपने खुश्क लबों को ज़बान से तर किया। दरवाजे का नोब घुमाते उसने आलीशान ऑफिस में कदम रखा। नज़र सामने कुर्सी पर विराजमान बैठे शख्स की जानिब उठी। घबराहट में मज़ीद इजाफा हुआ। वो फाइल पर झुका पढ़ने में मसरूफ़ था। मारिया धीमे कदम उठाते टेबल तक आई। सर, मध्यम सी धीमी आवाज़ में उसे मुखातिब किया। आसमान ने सर उठाए आवाज़ के ताक़ुब में देखा। शहद रंग कटोरे जिनमें सुरमे की गहरी लकीर खींची गई थी, रेशमी गहरे भूरे बालों को चुटिया में मुकीद किए, सुर्ख और सफ़ेद इम्तजाज की शलवार कमीज़ में मलबूस छोटी सी नाक, गुलाबी भरे भरे लब, सुर्ख और सफ़ेद रुखसार। एक पल के लिए अरशमान मलिक उस लड़की के हुस्न के आगे ढेर हुआ था, जो शदीद घबराहट में मुब्तला हाथों को बाहिम मिलाए उसकी नज़रों से खाइफ खाइफ सी उसकी जानिब देख रही थी। आसमान ने फ़ौरन से सर को झटका। सर्द और सपाट चेहरा लिए उसने मारिया की जानिब देखा। जी बोलें। माथे पर मखसूस बल लिए वो बेतासुर लहजे में गोया हुआ। मारिया उसका बेतासुर लहजा सुनते ही हिम्मत हारने लगी। उस शख्स ने उसे बैठने तक को न कहा था। मगरूरियत उस शख्स का खासा थी। सर, मुझे लोन चाहिए था, मारिया ने अटकती आवाज़ में उसे बताया। आसमान की भवें रेज़ हुईं। किस डिपार्टमेंट में जॉब कर रही हैं आप, मिस? टेबल पर रखे पेपरवेट को घुमाते उसने भवें रेज़ किए पूछा। मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, मारिया ने सर झुकाए जवाब दिया। लोन के लिए आपको अपने इंचार्ज से बात करनी चाहिए थी। मेरे पास इन सब चीज़ों के लिए कतई वक्त नहीं है। आप अब जा सकती हैं। सपाट लहजे में उसे कहते वो फाइल पर झुकाया।
کمرے میں اس لڑکی کے وجود سے اٹھتی مہک رقص کرنے لگی تھی۔ وہ بیش قیمتی خوشبوئیں لگاتا تھا، لیکن جو مہک اس لڑکی کے وجود سے اٹھ رہی تھی وہ سندلی سی تھی۔ سر، مجھے 20 لاکھ کی ضرورت ہے۔ انچارج میری بات نہیں مانیں گے، صاف منع کر دیں گے، اسی لیے میں آپ سے بات کرنے آئی ہوں۔ مجھے 20 لاکھ لون چاہیے، آپ میری تنخواہ میں سے کاٹتے رہیے گا۔ ارشمان کی بات پر وہ جلدی سے بولی۔ اسے اشد ضرورت تھی پیسوں کی، اور ایک آخری امید یہی تھی اس کی۔ وہ اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دے سکتی تھی۔ ارشمان نے فائل بند کرتے ہوئے ٹیبل پر پٹکتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ آنکھوں میں اب تمسخر نے اپنی جگہ بنائی تھی۔ ماریا اس کے ہر تاثر کو بغور دیکھ رہی تھی۔ آپ جانتی ہیں آپ کتنی بڑی رقم کا لون مانگ رہی ہیں؟ کم سے کم آپ کے 5 سال کی تنخواہ کاٹ لینے کے بعد یہ رقم ادا ہوگی۔ اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے اپنی ٹیبل پر ہاتھ رکھتے وہ اس کی جانب جھکتے ہوئے تمسخر سے بولا۔ ماریا نے حیرت سے اس شخص کی جانب دیکھا۔ اور کیا آپ کو لگتا ہے آپ 5 سال یہاں کام کر پائیں گی مس؟ اپنے قدم اس کی جانب بڑھاتے وہ اس سے 1 قدم دوری پر آن کھڑا ہوا۔ ماریا اس کی آنکھوں اور لہجے میں شامل تمسخر کو دیکھتے ہوئے لب باہم بھینچ گئی۔ ارشمان کی نظریں اس کے گلاب کی پنکھڑیوں کی مانند لبوں پر آن ٹھہری۔ آپ کی غلطی نہیں ہے، مڈل کلاس لوگوں کی یہ عادت ہوتی ہے، میرے خیال سے ضرورت سے زیادہ ہاتھ پھیلانے کی۔ ارشمان بے ساختہ اس کے چہرے پر جھکتے طنزیہ مسکان لیے بولا۔ ماریا کی رنگت اہانت کے باعث سرخ ہوئی۔ شہد رنگ کٹوروں میں نمی جھلملانے لگی۔ دل کا ایک کونا جس میں اس شخص کے لیے ذرا برابر پسندیدگی کے جذبات تھے، وہ سب منقود ہوتے چلے گئے۔ دوسری جانب ارشمان ملک اس سندلی سی مہک کو اتنے قریب سے محسوس کرتے جیسے مدہوش سا ہوا تھا۔ اس کا دل اس حسین لڑکی کی قربت کا خواہاں ہوا تھا۔ وہ اس کی مہک میں بے ساختہ گہرا سانس بھر گیا۔ اس شہد رنگ آنکھوں میں ٹھہری نمی، لبوں سے چننے کا ارادہ اس کے دل و دماغ میں بے ساختہ آیا تھا۔ ایسا کیوں تھا؟ اسے کچھ خبر نہ تھی۔ آئی ایم سوری سر، میں نے آپ کا وقت برباد کیا۔ مجھے اپنی حیثیت کے مطابق مطالبہ کرنا چاہیے تھا۔ اس شخص کی تپش زدہ سانسیں اس کے رخساروں تک بآسانی سفر کر رہی تھیں۔ وہ بے ساختہ 2 قدم پیچھے ہوئی۔ اپنی بھرائی آواز پر قابو پاتے اسے کہتی وہ پلٹنے لگی۔ جب چڑھ کی آواز سنتے اس نے بے یقینی سے اپنی آستین کی جانب دیکھا، پھر پلٹتے اس نے ارشمان کو دیکھا اور پھر اس کے پاؤں کو جس کے نیچے اس کا دوپٹہ موجود تھا، اور کھینچنے کی وجہ سے دوپٹہ جو بازو کی آستین کے ساتھ پن سے اٹیچ کیا گیا تھا، آستین کے ہمراہ پھٹتا چلا گیا تھا۔ ارشمان اس کے بازو کو دیکھتے فوراً اس کے دوپٹے سے پاؤں ہٹا گیا، جبکہ ماریا کے لیے یہ افتاد سوہان روح ثابت ہوئی تھی۔ اپنے برہنہ بازو پر ہاتھ رکھے اس نے بھیگی نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا، جس نے قدم اس کی جانب بڑھایا اور پھر پیروں میں آتے اس کے دوپٹے سے الجھتے وہ ماریا سمیت زمین پر جا گرا۔ اس اچانک افتاد پر ماریا کی چیخ بے ساختہ تھی۔ وہ زمین پر گری، اپنی آنکھیں نیچے اپنے اوپر ارشمان کا ہاتھی جیسا وزن برداشت کر رہی تھی۔ دل کی دھڑکنیں ارشمان کی دہکتی سانسیں اپنی گردن پر محسوس کرتے مدھم ہوئیں۔ دوسری جانب ارشمان جیسے مسروریت کی وادی میں گم ہوا تھا۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپائے اس نے گہرا سانس بھرتے ماریا کی سانسیں خشک کیں۔ ماریا نے مزاحمت کرتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ ارشمان اس کی گردن سے منہ اٹھائے اس کے سرخ انگار چہرے کی جانب دیکھنے لگا۔ مقابل موجود لڑکی کا حسن کسی بھی بشر کا ایمان ڈگمگا سکتا تھا، جس طرح ابھی ارشمان ڈگمگا سا گیا تھا۔ ماریا دم سادھے ارشمان کی نظروں کو اپنے چہرے پر سفر کرتا محسوس کر رہی تھی۔ جب دروازہ کھلنے کی آواز سنتے ہی وہ دونوں چونکے۔ اس سے پہلے وہ دونوں ایک دوسرے سے دور ہوتے اندر آتے اپنے انویسٹرز کو دیکھتے ارشمان اپنی آنکھیں ضبط سے میچ کر کھول گیا، جبکہ ماریا کا دل کیا زمین پھٹے اور وہ اس میں سما جائے۔ اوہ، آئی ایم ریئلی سوری، اندر آئی فرنگی عورت نے شوخ لہجے میں ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کہا۔
आसमान तेजी से मारिया से दूर होते हुए उठ खड़ा हुआ। मारिया अपने दुपट्टे को खुद के गिर्द लपेटते सबकी नज़रों से बचने की खातिर चेहरा झुका गई। आसमान ने खूंखार निगाहों से अपने पर्सनल सेक्रेटरी को घूरा, जो उसकी इजाज़त के बिना इन्वेस्टर्स को उसके ऑफिस में ले आया था। क्या ये आपकी वाइफ हैं, मिस्टर मलिक? उस फिरंगी औरत के साथ मौजूद आदमी ने जांचती निगाहों से उन दोनों को देखते हुए पूछा। मारिया ने हैरत से सर उठाए उन सब की जानिब देखा। अभी वो कुछ कहने के लिए लब वां कर ही गई थी कि आसमान ने उसका हाथ अपनी गिरफ्त में जकड़े उसके हाथ पर दबाव देते चेहरे पर मस्नूई मुस्कुराहट सजाई। जी, ये मेरी वाइफ है। वो बस ज़रा नाराज़ हो गई थी तो मैं मनाने की कोशिश कर रहा था। अपने बालों पर हाथ फेरते उसने मुस्कुराते हुए कहा। मारिया ने बेयकीनी से उसकी जानिब देखा, जबकि उसका सेक्रेटरी भी हैरत ज़दा सा था। सामने खड़े उसके इन्वेस्टर्स, जो आज एक इंतहाई अहम डील डन करने आए थे, मुस्कुरा गए। आप लोग चलिए मीटिंग रूम में, मैं आता हूँ कुछ देर में। संजीदगी से उन सब को जाने का कहते उसने अपने सेक्रेटरी की जानिब इशारा किया, जो इस बात में सर हिलाते हुए उन्हें वहाँ से निकालता चला गया। ये आपने क्या किया? उन्हें झूठ क्यों कहा? उनके जाते ही मारिया ने अपना हाथ आसमान की गिरफ्त से निकालते हुए चीखते हुए कहा। चीखो मत। जिस तरह तुम और मैं एक दूसरे के करीब थे, अगर मैं ये नहीं बोलता तो सब गलत समझते। तुम्हारा तो कुछ नहीं जाता क्योंकि तुम्हें कोई नहीं पहचानता, लेकिन मेरे लिए मुश्किलात खड़ी हो जाती। खबर आग की तरह फैलती। आसमान उसके चीखने पर उसे नागवारी भरी नज़रों से देखते सर्द लहजे में गोया हुआ। मेरा कुछ नहीं जाता? इज़्ज़त चाहे अमीर की हो या गरीब की, उस पर लगने वाला दाग दोनों के लिए बराबर तकलीफ़ का बाइस बनता है, मिस्टर आसमान। मारिया तमाम लिहाज बलाए ताक रखते सर्द लहजे में गुर्राई। आसमान ने सपाट निगाहों से उसकी जानिब देखा, जिसका बदन लरज़ रहा था। चेहरे की रंगत इंतहाई सुर्ख हो रही थी। जब तक मैं वापस नहीं आ जाता तुम इस कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। अगर मेरे हुक्म की अदोली की तो अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी। अंगिश्त शहादत की उंगली उठाए उसे धमकी देते हुए अपने ऑफिस से निकलता चला गया। बाहर खड़े अपने गार्ड को उसने तैनात कर दिया था कि मारिया बाहर नहीं जा पाए। मारिया उसके जाते ही अपने आंसुओं पर बंध नहीं बांध पाई। उसकी मजबूरी, उसकी ज़रूरत उसे किस मोड़ पर ला खड़ा कर गई थी। वो तो मदद मांगने आई थी उस शख्स से जिसने पहले उसे उसकी हैसियत बावर करवाई, और अब ये सब। हमें ये प्रोजेक्ट पसंद तो आया है। अगर पेरिस में हमने इस तरह के रेस्टोरेंट बनवाए तो हमें बहुत फ़ायदा होगा। वो इन्वेस्टर्स प्रोजेक्टाइल पर प्रेजेंटेशन देखते हुए मुतासिर हुए। आसमान ने गुरूर भरी मुस्कान लबों पर सजाई। लेकिन अभी हम ये डील डन नहीं कर सकते। उनकी अगली बात सुनते ही आसमान कुर्सी की टेक छोड़ता उनकी जानिब माथे पर बल लिए नासमझी से देखने लगा। मतलब? आसमान ने पूछा। आपको अपनी वाइफ के साथ पेरिस आना पड़ेगा। हमारी एनिवर्सरी है 6 दिन बाद। हम उस खुशी के मौके पर अपने तमाम दिल अजीज़ दोस्तों के सामने ये डील डन करते हुए खुशखबरी से देना चाहते हैं। इन्वेस्टर की बात सुनते ही उसके माथे पर मौजूद बलों में इजाफा हुआ। आसमान ने अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरते हुए अपने तासुरात को काबू करना चाहा। ये डील उसके लिए अहम थी। उससे उसकी कंपनी को फ़ायदा पहुंचना था। उसकी कंपनी बाहर मुल्क में भी अपनी धज बना लेती। श्योर, वाई नॉट, हम दोनों ज़रूर आएंगे, आसमान ने मुस्कुराते हुए कहा। अपनी जगह से उठते हुए उसने मुसाफा किया। अलविदाई कलमात कहते वो अपने ऑफिस की जानिब बढ़ गया। ऑफिस में दाखिल होते ही उसकी नज़र वैसे ही खड़ी मारिया पर पड़ी, जिसने सुर्ख भीगी निगाहों से आसमान की जानिब देखा था। आसमान सर झुका गया। तुम्हें पैसों की ज़रूरत है, मैं तुम्हें पैसे देने के लिए तैयार हूँ। आसमान के कहने पर मारिया हैरत ज़दा हुई। लेकिन उसके बदले तुम्हें 6 दिन के लिए मेरी बीवी बनना होगा। इन 6 दिनों में तुम वो तमाम फ़राइज़ अदा करोगी जो एक बीवी के फ़र्ज़ होते हैं। आसमान ने पेंट की जेब में हाथ फंसाए बात मुकम्मल करते उसकी जानिब देखा, जिसके चेहरे पर वाज़ा बेयकीनी फैली थी। मारिया ने नफ़ी में सर हिलाया। बिल्कुल नहीं, नहीं चाहिए मुझे ऐसे पैसे जिसमें मुझे मेरी इज़्ज़त का सौदा करना पड़े। आपको आपके पैसे मुबारक आसमान मलिक, मुझे मेरी इज़्ज़त बहुत अजीज़ है। शदीद तेश में आते दांत पीसते हुए वो कहती हुई आगे बढ़ी। आसमान ने जबड़े भींचे उसकी जानिब देखा जो उसके पास से गुजरी थी।
اس کے وجود سے اٹھتی مہک اس کے نتنوں سے ٹکراتے اسے پھر اپنی جانب راغب کر گئی تھی۔ اس کے جاتے ہی ارشمان نے اپنے ماتھے کو مسلا۔ وہ جس کلاس سے تعلق رکھتا تھا وہاں اس طرح کے ریلیشن شپ بننا عام تھا۔ اس سے قبل اس کا دل کبھی اتنی شدت سے کسی لڑکی کی قربت کا خواہاں نہیں ہوا تھا، لیکن یہ لڑکی، اس کے وجود سے اٹھتی مہک اسے مجبور کر گئی تھی، اسے اس کی قربت کا خواہاں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے وہ شرط رکھی۔ دل و دماغ کی حالت عجیب تھی۔ دوجا یہ کہ وہ اس ڈیل کو اپنے ہاتھ سے جانے نہیں دے سکتا تھا۔ آنکھیں موندے وہ سر کرسی کی پشت سے ٹکا گیا۔ آنکھوں کے بند پردوں پر چھن سے ماریا کا حسین سراپا اس کا چہرہ لہرایا۔ یہ وقتی خماری تمہاری قربت کے بعد دور جا سوئے گی، اپنے آپ کو باور کروایا تھا اس نے۔ وہ اپنے آنسو صاف کرتے گھر کے اندر داخل ہوئی تھی۔ جو کچھ ہو گیا تھا اس کے بعد وہ آفس میں ایک پل کے لیے نہیں رکی تھی، اس بات سے انجان کہ ایک آگ سے نکل کر دوسری آگ میں کودنے جا رہی ہے۔ گھر میں پہلا قدم رکھتے ہی اس کی ماں کی چیخیں اس کی سماعتوں کی نظر ہوئیں۔ ماریا تیزی سے کمرے کی جانب بڑھی۔ جہاں نظر آتا منظر دیکھتے اس کا دل دھک سے رہ گیا۔ اس کی بہن اپنے اوپر پیٹرول ڈالے ہاتھ میں ماچس تھامے کھڑی تھی۔ اپاہج باپ بے بسی کے آخری مراحل سے گزرتا اپنا چہرہ جھکائے رو رہا تھا، جبکہ ماں چیختے ہوئے اسے روک رہی تھی۔ کیا ہو رہا ہے یہ سب؟ ماریا چیخی۔ بیٹا، فرحات کے گھر والے آئے تھے، کہہ کر گئے ہیں کہ کل تک اگر گاڑی اور کاروبار کے پیسے نہیں دیے تو پرسوں بارات لے کر نہیں آئیں گے۔ یہ لڑکی باولی ہو گئی ہے، اپنے آپ کو مارنا چاہ رہی ہے۔ تسنیم بیگم نے روتے ہوئے اسے بات سے آگاہ کیا۔ آپی میں بہت پیار کرتی ہوں اس کے بنا نہیں رہ پاؤں گی۔ بارات واپس چلی گئی تو یہ دنیا والے بھی نہیں جینے دیں گے اور ہمارے پاس پیسے بھی نہیں۔ میں مر جاتی ہوں آپی، سب کچھ آسان ہو جائے گا۔ مریم شدت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ اپنی بہن کے ہاتھ میں ماچس، اپنے باپ کا بے بس چہرہ، اپنی ماں کے آنسو اور فریاد دیکھتے وہ جیسے کسی فیصلے پر پہنچی تھی۔ ہیں پیسے؟ اس سے پہلے مریم ماچس جلاتی، ماریا اس کے پاس آتے اس کا ہاتھ سے ماچس چھینتے دور پھینکتے ہوئے چیخی۔ تینوں نے حیرت سے روتے ہوئے اس کی جانب دیکھا۔ ہاں بابا، مما، پیسے ہیں۔ میں نے کمپنی سے لون مانگا تھا، ہمارے سر بہت اچھے ہیں، وہ راضی ہو گئے ہیں لون کے لیے، اور تو اور انہیں میرا کام اس حد تک پسند آیا کہ اگلے پروجیکٹ کے لیے مجھے وہ ٹور پر بھی لے جا رہے ہیں، جہاں ہماری کمپنی کو ایک بہت بڑی ڈیل ملنے والی ہے۔ باقی لون کے پیسے وہ میری تنخواہ سے کاٹ لیں گے۔ آپ سب پریشان نہ ہوں، سب ٹھیک ہو گیا ہے۔ ماری نے اپنی نم آواز پر قابو پائے بامشکل مسکراتے ہوئے انہیں بتایا۔ مریم اس کے سینے سے لگی شدت سے رو دی۔ نعمان صاحب نے اپنے آنسو صاف کیے، جبکہ تسنیم بیگم کو نہ جانے کیوں ماریا کی اداس آنکھیں دیکھتے ہوئے کچھ صحیح نہیں لگ رہا تھا۔ اب چپ کرو، بلکہ تیاریاں کرو۔ میں ایک فائل گھر بھول گئی تھی، وہ لینے آئی ہوں، شام میں ملتی ہوں آپ سب سے۔ ماریا مریم کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہتی اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئی، اپنی ماں کی کھوجتی نظروں سے بچنے کی خاطر۔ اپنے ہی بیگ سے فائل نکالتے وہ اپنے کمرے سے باہر نکلتے الوداعی نظر ان سب پر ڈالتے ہوئے گھر سے باہر نکل گئی۔ اس کی چال میں دھیما پن عود آیا تھا، گویا کافی دور سے چل کر آ رہی ہو اور اب تھک گئی ہو، جبکہ اشک لڑیوں کی مانند بہہ رہے تھے۔ آفس کا دروازہ نوک کرتے اس کے ہاتھ باقاعدہ کانپے۔ اس شخص کے تمسخر بھرے الفاظ، اس کا وہ مطالبہ جو اس کے لیے جلتے انگاروں پر چلنے کے مترادف تھا، کیسے اسے وہ مضبوطی سے جواب دیتے، اس کا مطالبے کو رد کرتے اس کے پاس سے گزری تھی۔ اب کس طرح اس کا سامنا کرے گی؟ اپنی آنکھیں میچے اس نے آنسوؤں پر بند باندھا۔ اپنے عارض پر گرے آنسو بے دردی سے صاف کرتے اس نے دروازہ نوک کیا۔ یس کمنگ۔ اندر سے آتی اس شخص کی مردانہ خوبصورت آواز سنتے ہی ماریا کا پہلو میں موجود دل کانپ اٹھا۔ دروازہ کھولتے وہ جھکا سر لیے اندر داخل ہوتے اس کی ٹیبل کے پاس آن کھڑی ہوئی۔ اس شخص کی نگاہوں میں فتح مندی وہ نہیں دیکھ سکتی تھی، اسی لیے نظریں جھکا لینا ہی بہتر سمجھا۔ میں تیار ہوں، مجھے آپ کی شرط قبول ہے۔ اٹکتے لہجے میں اس نے اپنی ہار کا اعلان کیا، وہ جو اسی کے خیالوں میں گم تھا۔
اس کے یوں آنے اور پھر اس کی بات سنتے ہی تنزیہ ہنس دیا۔ کہیں نہ کہیں اس کے یوں مضبوطی سے منع کرتے کے چلے جانے پر وہ سمجھا تھا کہ وہ باقی لڑکیوں جیسی نہیں ہے جو پیسے کے پیچھے بھاگتی ہو، لیکن اب اس کی بات سنتے ہی اسے اپنا اندازہ غلط ثابت ہوتا محسوس ہوا۔ میں اپنی شرط پھر دہرا دیتا ہوں تاکہ تم ایک بار پھر سوچ لو۔ تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ صرف 6 دن کے ٹور پر چلنا ہے۔ بدلے میں جتنے پیسے تم نے مانگے ہیں تمہیں دے دیے جائیں گے، لیکن ان 6 دنوں میں تم میرے تمام فرائض ادا کرو گی جو ایک بیوی پر فرض ہوتے ہیں۔ منظور ہے؟ اشمان نے اپنی شرط دہرائی۔ مجھے منظور ہے۔ آنکھوں میں آنسو لیے وہ یہ زہر بھی پی گئی، اپنی بہن کی خاطر، اپنے ماں باپ کی خاطر۔ مجھے 20 لاکھ روپے ابھی چاہیے اور میں پرسوں رات تک کا وقت چاہیے۔ ماری نے نظریں جھکائے بھرائی آواز میں کہا۔ ٹھیک ہے، مجھے کوئی پرابلم نہیں، ارشمان کندھے اچکائے کہتا چیک بک نکالتے اس پر رقم درج کرتے دستخط کرنے لگا۔ یہ لو، لیکن اگر تم اپنے کال سے مکری، ارشمان کہہ رہا تھا جب ماریا نے اس کے ہاتھ سے چیک تھامتے اس کی بات کاٹی، تو اپنے انجام کی ذمہ دار میں خود ہوں گی۔ بے فکر رہیے، میں اپنے کال سے نہیں پھروں گی، چیک تھامتے سپاٹ آواز میں کہتے بنا اس کی جانب دیکھے وہ وہاں سے نکلتی چلی گئی۔ ارشمان نے اس کے جاتے اپنی پشت کرسی کی پشت سے ٹکائی۔ نظروں کا مرکز وہ راستہ تھا جہاں سے وہ گزری تھی۔ اسے ڈیل کے لیے اس لڑکی کی ضرورت تھی، دوسرا وہ اس لڑکی کی قربت کا خواہاں بھی تھا۔ ان 6 دنوں میں اس کی ڈیل بھی ڈن ہو جاتی اور اس کے سر جو اس لڑکی کے حسن سے خماری چھا گئی تھی وہ بھی اتر جاتی۔ اپنے سیکرٹری کو اندر بلاتے اس نے کانٹریکٹ پیپر بنوانے کا حکم دیا۔ وہ اس عالیشان کمرے میں موجود گول بیڈ پر اپنا سرخ لہنگا پھیلائے کیل کانٹوں سے لیس اپنے ہاتھوں کی لکیروں میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ شہد رنگ کاجل بھری آنکھوں میں ڈھونڈنے سے بھی کوئی تاثر نہیں مل رہا تھا۔ حسین چہرے پر ایسی خاموشی چھائی ہوئی تھی گویا وہ سنسان بیاباں میں موجود ایک تنہا شاخ ہو۔ گزرے دنوں کے تمام منظر کسی فلم کی مانند اس کے ذہن کی اسکرین پر چلنے لگے۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ اپنی بہن کو رخصت کرتے اپنے ماں باپ کے آنسو صاف کرتے، انہیں دلاسا دیتے اپنا سامان باندھے، یہ کہہ کر نکلی تھی کہ وہ ٹور پر جا رہی ہے، اور اب وہ اس عالیشان کمرے میں موجود تھی اس شخص کے لیے جس نے اسے نئی نویلی دلہن کی طرح سجاتے اپنی سیج سجانے کا حکم دیا تھا۔ اور جب وہ پور اس شخص کے لیے سج گئی تو اس نے اپنے نکاح میں قبول کیا تھا اور ساتھ کانٹریکٹ پیپر پر دستخط بھی۔ 6 دن کی دلہن اپنے ہاتھوں کو دیکھتے وہ تلخی سے کہتے مسکرا گئی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے اس نے دروازے کی جانب دیکھا جسے کھولتے وہ اندر داخل ہوا تھا، سفید شرٹ میں ملبوس جس کے تقریباً تمام بٹن ہی کھلے تھے اور اس کا توانا مضبوط سینے واضح کر رہے تھے۔ بال بے فکری سے ماتھے پر پڑے تھے، چہرے پر ازلی سنجیدگی لیے وہ بیڈ پر اس کے انتہائی پاس براجمان ہوا۔ ماریا کا دل سوکھے پتے کی مانند کانپا۔ ارشمان جن نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا وہ اس کی سانسیں خشک کر گئی تھیں، جبکہ دوسری جانب وہ آج پھر اس کے حسن کے آگے ڈھیر ہوا تھا۔ گہرے سرخ لباس میں ملبوس یہ لڑکی زیورات سے لدی، ہونٹوں پر گہرا سرخ رنگ لگائے، اپنے نقش کو میک اپ سے مزید نہارے اس کے انتہائی قریب تھی۔ ارشمان نے ماریا کا ہاتھ تھامتے ایک جھٹکے سے اسے اپنی اور کھینچا۔ ماریا کٹی ڈال کی مانند اس کے سینے سے آن لگی۔ بے ساختہ اس نے اس کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اسے ہراساں نگاہوں سے دیکھا۔ ارشمان اس کی آنکھوں کے یہ رنگ دیکھتے مسکرایا۔ تم جانتی ہو تم بہت خوبصورت ہو کہ میں تمہیں دیکھتے ہی خماری سر پر چڑھ کر بولنے لگ جاتی ہے۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کے وجود سے اٹھتی سندل سی مہک میں گہرا ساز بھرا اور طمانینت سی اس کے وجود میں بھرتی چلی گئی۔ پلیز دور رہیے، ماریا نے نم آواز میں کہتے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھتے اسے خود سے دور کرنا چاہا۔ اس نے کہا تھا وہ اپنے کول سے نہیں پھرے گی، لیکن جن حالات سے وہ گزر رہی تھی اسے سانسیں لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ جانتی تھی اس کی مزاحمت بیکار ہے، خود ہی تو اس کی شرط قبول کی تھی۔ شرط میں جن فرائض کا ذکر تھا ان میں سے ایک فرض یہ بھی ہے کہ تمہیں میرا حق ادا کرنا ہوگا۔ یکدم اسے بیڈ پر لٹاتے
اس پر سایہ فگن ہوتے، اس کے نقوش کو آنچ دیتی نظروں سے دیکھتے، وہ مخمور لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے ارشمان کی جانب دیکھا۔ تم سے پہلے کسی صنف مخالف نے اس قدر اپنی جانب راغب نہیں کیا تھا کہ میں اس کی قربت کے لیے بے چین رہوں، پر تم میں کچھ الگ ہے، تم الگ ہو۔ اس کے نقوش پر اپنا بھیگا لمس چھوڑے وہ خماری بھری سرگوشیاں کرتے اسے خود میں قید کرتا چلا گیا۔ ماریا نے آنکھیں موندے خود کو ارشمان کے حوالے کیا۔ جب خود ہی اس زندان میں قدم رکھا تھا تو اب اس شخص کی قربت بھی سہنی تھی۔ کمرے میں کھٹر پٹر کی آواز کے سبب اس کی نیند میں خلل پڑا تھا۔ ارشمان نے آنکھیں کھولتے آواز کے تعاقب میں دیکھا، وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی اپنے بھیگے بال تولیہ سے سکھا رہی تھی۔ کل اس لڑکی کی قربت میں وہ جس سکون سے روشناس ہوا تھا وہ اس کی رگ رگ میں سرور سا دوڑ گیا تھا۔ یہ وقتی خماری تھی یا کچھ اور؟ ابھی بھی ارشمان کی نگاہیں اس کے بھیگے سراپے میں الجھ سی گئیں۔ اپنے وجود پر نظروں کی تپش محسوس کرتے ماریا نے پلٹتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ اسے یوں ایک ٹک خود کی جانب دیکھتے پا کر اس کی رنگت سرخ ہوئی۔ گزری رات کسی فلم کی نمانند چلنے لگی۔ شرم نے چاروں جانب سے آن گھیرا، پلکیں لرزتے عارض پر سایہ فگن ہوئیں۔ یہ شرمانا اور نظریں جھکانا تمہیں زیب نہیں دیتا؟ 6 دن کی بیوی ہو، وہ بھی معاہدے کی۔ اس کی گرتی اٹھتی پلکوں کا رقص، اس کے سفید رنگت میں گھلتی سرخیاں ارشمان کے دل کی دھڑکنوں میں انتشار برپا کر رہی تھیں۔ اپنے آپ کو اس حصار سے نکالتے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے زخمی نگاہوں سے اس شخص کو دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھتے اپنے کپڑے لیے واش روم میں جا بند ہوا تھا۔ میں کیوں بھول گئی، میں معاہدے کی بیوی ہوں۔ اپنی آنکھوں میں ٹھہرنے والی نمی کو اپنی انگلی کی پور سے صاف کرتے تلخی سے بولی۔ آئینے کے سامنے پلٹتے اس نے اپنے بالوں کو کیچر میں مقید کیا۔ لبوں پر ہلکی سی گلابی لپسٹک لگائے وہ اپنی شہد رنگ آنکھوں میں کاجل ڈال گئی۔ اتنی سی تیاری میں بھی وہ حسین لگ رہی تھی۔ بیڈ کے کنارے پر ٹکتے وہ ارشمان کے باہر آنے کا انتظار کرنے لگی۔ اسے زیادہ انتظار نہیں کرنا پڑا۔ کچھ ہی دیر میں وہ سفید شرٹ بلیک پینٹ میں ملبوس بھیگے بالوں میں انگلیاں پھیرتے باہر آیا۔ ماریا جو اس کے انتظار میں بیٹھی تھی اس کی جانب دیکھتے ہی اسے دیکھتی ہی رہ گئی۔ واقعی وہ وجاہت کا منہ بولتا ثبوت تھا۔ ماریا کے دل نے شور مچاتے اسے نظریں ارشمان سے پھیر لینے پر مجبور کیا۔ میرے خیال سے تم معاہدے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ بیوی ہونے کے تمام فرائض میں یہ بھی شامل ہے کہ تم میرے لیے ناشتہ لاؤ، میرے کپڑے پیک کرو، نہ کہ یوں بیٹھی رہو۔ آئینے کے سامنے آتے بائیں ہاتھ کی کلائی میں گھڑی پہنتے ہوئے وہ بے تاثر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریا نے پہلو بدلا۔ کوئی بھی جواب دیے بنا وہ اپنی جگہ سے اٹھتے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پیک کرنے لگی۔ ارشمان کی نگاہیں سارے وقت میں اس پر ہی جمی تھیں اور وہ اس کی نظروں کی تپش کے سبب گھبراہٹ میں مبتلا ہو رہی تھی۔ کپڑے پیک کرتے ہی وہ کمرے سے باہر نکل گئی۔ وہ اسے لے کر اپنے گھر نہیں گیا تھا، اور لے کر جاتا بھی کیوں؟ وہ تو محض 6 دنوں کے لیے اس کی بیوی تھی۔ جب سب باتوں سے وہ واقف تھی، جب خود اس نے اپنے لیے یہ خاردار راستہ چنا تھا، تو کیوں اس کی آنکھیں بار بار نم ہوتیں، اسے بے بسی کا احساس کروا رہی تھیں۔ اس محل نما فارم ہاؤس میں ان دونوں کے علاوہ اور کوئی نہ تھا۔ کچن میں ضرورت کا ہر سامان موجود تھا۔ ناشتہ بناتے وہ ٹرے سجائے واپس کمرے میں آئی تھی۔ وہ ایک طرف کھڑا موبائل میں مصروف تھا۔ ماری نے ٹرے ٹیبل پر رکھتے اسے دیکھا۔ تیار ہو جاؤ، ہمیں نکلنا ہے، آدھے گھنٹے بعد پیرس کی فلائٹ ہے ہماری۔ محض ایک نظر اس پر ڈالتے ارشمان نے بے تاثر لہجے میں اسے آگاہ کیا۔ میں تیار ہوں۔ ماری نے اپنے تاثرات احساسات پر قابو پائے، خود پر سرد مہری کا خول چڑھائے اسے جواب دیا۔ ارشمان نے اس کے کہنے پر ایک نظر اسے دیکھا۔ وہ تنی بھویں لیے پیر کے ناخن سے لے کر سر کے بالوں تک اس کا جائزہ لے رہا تھا۔ ارشمان کی نظروں کی اس بے باکی سے ماریا کی رنگت سرخ ہوئی۔ اس حلیے میں جاؤ گے تم میرے ساتھ؟ ارشمان موبائل جیب میں ڈالے اب مکمل اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اس حلیے میں کیا خرابی ہے ارشمان؟ ماریا نے خود پر ایک طائرانہ نگاہ ڈالتے پوچھا۔
اس کے لبوں سے اپنا نام سنتے ارشمان کا چہرہ تن اٹھا۔ تم میری بیوی ہو، ارشمان ملک، ملک کے نامور بزنس مین کی بیوی، پھر چاہے وہ 6 دن کے لیے کیوں نہ ہو۔ تمہیں اس شلوار قمیض میں بہن جی ٹائپ کپڑوں سے 100 گز دور رہنا ہوگا۔ ان 6 دنوں میں یہ میرے اسٹیٹس سے میچ نہیں ہوتی۔ سینے پر ہاتھ باندھے وہ عام سے لہجے میں گویا ہوا، لیکن اس کا عام سا لہجہ بھی ماریا کو اپنا مذاق اڑاتا محسوس ہوا۔ ہاتھوں کی مٹھیاں بیچے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا، جو اب بھی اس کے سراپے کا جائزہ لینے میں مصروف تھا۔ میرا لباس آپ کے اسٹیٹس سے میچ ہو یا نہ ہو، اس سے مجھے کوئی غرض نہیں۔ کانٹریکٹ میں یہ نہیں لکھا تھا کہ میرے پہننے اوڑھنے پر آپ پابندی لگائیں گے یا میں آپ کی پابند ہوں گی۔ بس میں نے آپ کے تمام فرائض ادا کرنے تھے، آپ کو آپ کا حق دینا، اس کے علاوہ باقی کسی چیز کے لیے میں آپ کی پابند نہیں ہوں۔ ایک ہی سانس میں اسے کرارا سا جواب دیتے ارشمان کی بولتی بند کر گئی۔ ارشمان نے داد دینے والے انداز میں اس کی جانب دیکھا اور خاموشی سے اس کی جانب قدم بڑھائے۔ ماریا نے بے ساختہ قدم پیچھے کو لیے۔ جب ارشمان برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے، اس کی کلائی جکڑتے اسے خود کے نزدیک کھینچ گیا۔ ارشمان! ماریا اس کے سینے سے لگی اس کی بھوری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے چیخی۔ کانٹریکٹ پیپر میں یہ لکھا ہوا ہو یا نہ ہو، تم ہر چیز میں میری پابند ہو۔ تم ان 6 دنوں میں کیا پہنو گی کیا نہیں، کس سے بات کرو گی کس سے نہیں، سب چیزیں میرے مطابق ہوں گی۔ ارشمان اس کی کمر میں دونوں ہاتھ ڈالتے اسے مزید خود کے قریب کرتے سرد لہجے میں گویا ہوا۔ میں جیتی جاگتی انسان ہوں، گڑیا نہیں ہوں۔ ماریا اس کے لمس سے کپ کپا اٹھی، بھرائی آواز میں احتجاج کیا۔ یہ میری شرط قبول کرنے اور کانٹریکٹ پیپر سائن کرنے سے پہلے سوچ لینا چاہیے تھا۔ اب 20 لاکھ کے بدلے اتنا تو سہنا پڑے گا۔ ارشمان نے کہتے اس کے چہرے پر جھکنا چاہا۔ جب ماریا اس کے سینے پر ہاتھوں کا دباؤ ڈالتے دوری بنا گئی، ارشمان کی آنکھوں میں لہو چھلکا۔ جو بھی ہے، میں آپ کے اسٹیٹس سے میچ کرتا بیہودہ لباس کبھی نہیں پہنوں گی۔ میری ایک حد ہے، وہ حد میں پار نہیں کر سکتی۔ ارشمان کے لفظوں نے اسے تکلیف پہنچائی تھی، جس کے زیر اثر اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ اپنی نم کپ کپاتی آواز پر قابو پاتے وہ مضبوطی سے اٹل لہجے میں بولی۔ ارشمان جبڑے بھینچے اس سے دور ہوتے رخ پھیر گیا۔ جب کچھ یاد آنے پر وہ پلٹا اور سکون کی سانس بھرتی ماریا کو پھر سے اپنے حصار میں قید کرتے اس کی تھوڑی اپنی نرم گرفت میں تھامی۔ آئندہ مجھے میرے نام سے مت بلانا، سرد تنبیہ لہجے میں وہ کہتے لمبے ڈھک بھرتا کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی سینے میں اٹکا سانس بحال کیا۔ کچھ ہی دیر میں 2 لڑکیاں اس کے لیے ڈھیروں نت نئے ڈیزائن کی شلوار قمیض لیے اس کے سامنے موجود تھیں۔ ماریا اس شخص کا ایک پیسہ اپنی ذات پر خرچ نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، لیکن وہ تو ایسے غائب ہو گیا تھا اس گھر سے جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ مجبوراً اسے گلابی رنگ کی اسٹائلش دیدہ زیب شلوار قمیض پہننی پڑی۔ ان لڑکیوں نے اس کے بال اور چہرے پر ہلکا سا میک اپ کر دیا تھا۔ انہیں لڑکیوں کے بتانے پر کہ ارشمان باہر گاڑی میں سوار اس کا انتظار کر رہا ہے، وہ لب بھینچے باہر کی طرف بڑھی۔ ارشمان لبوں پر اپنے ہاتھ کی مٹھی بنائے رکھے ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ اب اسے کوفت ہونے لگی تھی، اسے انتظار کرنا پسند نہ تھا، اور اس لڑکی کا انتظار وہ پچھلے 15 منٹ سے کر رہا تھا۔ ابھی وہ تیش کے سبب گاڑی سے اترتا جب اس کی نگاہ داخلی دروازے کے باہر آتی ماریا پر پڑی۔ جیسے کسی حسین منظر کو دیکھتے نگاہیں اس حسین منظر سے ہٹنے سے انکاری ہو جاتی ہیں، بالکل اسی طرح اس کی نگاہوں نے ماریا کے حسین چہرے سے ہٹنے سے انکار کر دیا تھا۔ وہ ایک ٹک اس کی جانب دیکھ رہا تھا۔ گلابی رنگ شاید بنا ہی اس لڑکی کے لیے تھا۔ اس کی سفید رنگت بھی گلابیاں بکھیر رہی تھی۔ ارشمان کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا جو بے جان سا پڑا تھا، اس کی بنجر زمین پر جیسے بارش کی پہلی بوند برسی تھی۔ وہ طلسم میں جکڑا ہوا تھا۔ یہ طلسم تب ٹوٹا جب وہ سپاٹ چہرے کے ہمراہ دوسری جانب کا دروازہ کھولتے اس کے برابر میں آ بیٹھی۔ ارشمان نے سر جھٹکتے اس کی جانب سے نگاہیں پھیریں۔ ماریا نے گاڑی میں بیٹھتے ارشمان کی جانب دیکھا۔ جتنی بار اس نے اس شخص کو دیکھا تھا سفید رنگ میں ہی ملبوس پایا تھا۔ سفید رنگ اس پر جچتا بھی تھا۔ ماریا کے مطابق یہ کہنا غلط نہ تھا کہ سفید رنگ اس شخص کے لیے ہی بنا ہے۔ مضحکہ خیز سمندر کے 2 کنارے ایک دوسرے کے بارے میں ایک جیسا سوچ رہے تھے۔ وہ سوچ رہا تھا کہ گلابی رنگ ماریا کے لیے ہی بنا ہے، اور ماریا کی سوچ تھی کہ سفید رنگ ارشمان کے لیے بنا ہے۔ آپ آئندہ میرے لیے مہنگے لباس یا کسی اور چیز کا تکلف مت کیجیے گا،
میرے پاس 3-4 لباس ایسے ہیں جسے پہننے کے بعد میں زیادہ تو نہیں لیکن آپ کے اسٹیٹس کے مطابق تو ضرور لگوں گی۔ اپنی سوچوں کو جھٹکتے وہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ اشمان کو حیرت کا جھٹکا لگا۔ اس کی جگہ کوئی اور لڑکی ہوتی تو شاید منہ سے مانگتی کہ اسے فلاں سامان چاہیے یا فلاں چیز چاہیے، لیکن یہ لڑکی اسے منع کر رہی تھی۔ ڈرائیور گاڑی آگے بڑھا چکا تھا۔ یہ تکلف نہیں ہے۔ میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص یہ بولے کہ اشمان ملک کی بیوی کسی سے کمتر ہے۔ سیدھے لفظوں میں کہو تو میں اپنے اوپر انگلی نہیں اٹھنے دینا چاہتا، کیونکہ تمہارا نام مجھ سے جڑا ہے۔ چاہے اشمان اپنی آنکھوں پر گلاسز لگائے کہہ رہا تھا جب وہ پھر اس کی بات کاٹ گئی۔ چاہے پھر 6 دن کے لیے ہی کیوں نہ ہو۔ جانتی ہوں، بار بار جتانے کی ضرورت نہیں، مجھے ساری عمر کے لیے آپ کی بیوی بننے کا شوق ہے بھی نہیں، دھیمی آواز میں کہتی وہ اپنا رخ باہر کی جانب کر گئی۔ اشمان کی بھویں ریز ہوئیں، جبڑے بھینچے۔ اس نے ماریا کے چہرے کی جانب دیکھا جس کا رخ ونڈ اسکرین کی سمت تھا۔ مجھے بھی ساری عمر کے لیے تم اپنی بیوی کے روپ میں نہیں چاہیے ہو۔ جیسے ہی یہ ڈیل ڈن ہوگی اور تمہاری سر چڑھی خماری اترے گی ویسے ہی آزاد کر دوں گا، اسی کے انداز میں دھیمی آواز میں کہتے اپنا رخ پھیر گیا۔ ماریا کے کانوں تک اس کے محض کچھ ہی لفظ رسائی کر پائے، وہی سنتے اس نے اپنے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچ لیں۔ اشمان اپنے لبوں پر انگلیاں رکھے اپنی مسکراہٹ ضبط کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ برابر میں بیٹھی ماریا آنکھیں میچے نہ جانے کون سی قرآنی آیات کا ورد کر رہی تھی، جبکہ اب تک پلین ٹیک آف بھی نہیں ہوا تھا۔ پلین ٹیک آف ہونے والا اور کوئی دعا رہ گئی ہے تو وہ بھی پڑھ لو، ڈر ختم ہو جائے گا۔ اشمان نے اس کی بند آنکھوں پر پھونک مارتے طنزیہ کہا۔ ماریا نے فوراً سے آنکھیں کھولتے اسے گھورا۔ کس نے کہا میں ڈر رہی ہوں؟ میں ڈر نہیں رہی، بس کسی بھی سفر کے شروع ہونے سے پہلے اللہ کو یاد کر لینا چاہیے، اسے گھورتے ہوئے کہتے اس نے اپنی عرق آلود پیشانی ہاتھ کی ہتھیلی سے صاف کی۔ اشمان نے سر کو خم دیا۔ جب اسی پل اناؤنسمنٹ ہوئی، اور وہی پل تھا جب ماریا شدید خوف کے سبب اپنی چیخوں کا گلا گھونٹنے کی خاطر اشمان کے بازو میں اپنے دانت گاڑ گئی۔ اشمان نے درد کے سبب اپنے لب بھینچے، غصے سے اس کی جانب دیکھا، لیکن اس پر نظر پڑتے ہی اس کا غصہ کہیں دور جا سویا۔ وہ آنکھیں بند کیے اس کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے تھامے اس کے بازو میں اپنے دانت گاڑ رہی تھی۔ یہ درد میٹھی سی چبھن کی مانند محسوس ہو رہا تھا۔ بے ساختہ اس کا ہاتھ ماریا کی کمر کے گرد لپٹا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اشمان نے ماریا کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے اڑسا۔ ریلیکس، اب سب ٹھیک ہے۔ اگر اب تم دور نہیں ہوئی تو میرے بازو زخمی ہو جائیں گے۔ اس کی کمر رب کرتے اشمان لہجے میں نرمی لیے بولا۔ اس کے بازو سے دانت ہٹاتے ماریا نے ایک آنکھ کھولے اس کی جانب دیکھا اور پھر ایک نظر آس پاس ڈالی۔ سب ٹھیک محسوس کرتے اس نے سکون دہ سانس خارج کرتے اپنی پشت کرتی سے ٹکائی، جبکہ اشمان کی نظروں کی تپش سے اپنے وجود کو جھلستا محسوس کرنے کے باوجود اس نے اس کی جانب نہیں دیکھا تھا۔ اپنی حرکت کی وجہ سے وہ خفت میں مبتلا ہو چکی تھی۔ تقریباً 8 گھنٹے کی فلائٹ تھی اور ان 8 گھنٹوں میں ماریا نے اشمان کے بازو کو تکیہ سمجھے اس سے لپٹے سوتے ہوئے گزارے تھے، جبکہ اشمان اس کی نگاہ ایک پل کے لیے بھی ماریا کے چہرے سے نہیں ہٹی تھی۔ پلین لینڈ ہوتے ہی ماریا حیرت و ستائش سے ہر چیز دیکھ رہی تھی، جبکہ اشمان اسے، حالانکہ اسے اس لڑکی کی خوشی یا دکھ سے کوئی غرض نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن اس کی آنکھوں میں ابھرتی جگنوں کی مانند خوشی دیکھتے اسے خوشی محسوس ہو رہی تھی۔ مسٹر روبن اور ان کی وائف بذات خود ان دونوں کو لینے آئے تھے۔ اس وقت وہ دونوں ان کے گھر کے لاؤنج میں بیٹھے کافی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ اشمان نے انہیں منع کیا تھا، لیکن وہ اصرار کرنے لگے کہ آج رات وہ دونوں ان کے ہاں ٹھہریں۔ مجبوراً اشمان کو ان کی بات ماننی پڑی۔ کیا آپ دونوں کی ارینج میرج ہے یا لو؟ مسٹر روبن کی 22 سالہ بیٹی نے اشمان اور ماریا کو دیکھتے ہوئے سوال کیا۔ ہماری ارینج میرج ہوئی ہے۔ ہماری لو میرج ہوئی ہے۔ اشمان اور ماریا دونوں ہم آواز جواب دے ہوئے، لیکن ان کے جواب الگ تھے۔ اشمان نے دانت پیستے ماریا کی جانب دیکھا، جس نے لب چبائے اپنا سر جھکایا۔ دراصل ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، اس طرح ہی شادی لو ہوئی، اور میرے والدین ان کے گھر رشتہ لے کر گئے تھے، اسی لیے یہ شادی کہیں نہ کہیں ارینج بھی ہوئی۔ اشمان نے ہوشیاری سے بات کو سنبھالا۔ ماریا نے فوراً اس بات میں سر ہلایا۔ اوہ، ملے کہاں تھے آپ لوگ؟ اظہار کس نے کیا تھا پہلے؟ یہ سوال مسز روبن کی جانب سے آیا تھا۔
یونیورسٹی میں، آفس میں۔ پھر دونوں نے ہم آواز جواب دیے لیکن مختلف۔ آیوشمان نے لب بھینچے، اپنے غصے پر قابو پانا چاہا۔ بامشکل مسکرانے کی سعی کرتے اس نے خونخوار نگاہوں سے ماریہ کی جانب دیکھا جو اس کے تاثرات بھانپتے تھوک نگل گئی۔ آیوشمان نے ایک نظر ان سب پر ڈالی جو الجھن بھرے تاثرات لیے ان دونوں کی جانب دیکھ رہے تھے۔ یہاں بھی میری پیاری وائف غلطی پر ہیں، آیوشمان نے ماریہ کے گرد بازو حمائل کرتے اسے اپنے سینے سے لگاتے مسکراتے ہوئے کہا۔ ماریہ جبراً مسکرائی۔ انہیں لگتا ہے کہ میں انہیں تب سے پسند کرتا ہوں جب یہ آفس میں انٹرنشپ کرنے آئی تھیں، جبکہ میں انہیں ان کی یونیورسٹی سے جانتا ہوں۔ یہ میری جونیئر رہ چکی ہیں۔ جب ان کا یونیورسٹی میں پہلا سال تھا، میرا وہاں آخری سال تھا اور تب سے یہ اس دل میں گھر کر گئی۔ آیوشمان نے اس بات کو بھی سنبھالنے کی کوشش کی۔ ماریہ کے وجود میں اس اظہار کو سنتے ہی سنسنی پھیلی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں اور کالود ہوئیں۔ اور جہاں تک رہی بات اظہار کرنے کی تو پہل میں نے ہی کی۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ مجھ سے دگنی محبت کرتی تھیں، بس اظہار نہیں کر پائی تھیں۔ یکدم اس کی نظروں میں تپش سمٹ آئی تھی۔ ماریہ کے چہرے کی جانب دیکھتے وہ گمبھیر لہجے میں گویا ہوا۔ ماریہ اس کے لہجے کے بدلنے کو نوٹ کرتی اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ اس کی لو دیتی نگاہوں میں دیکھتے وہ فوراً سے اپنی نظریں جھکا گئی۔ اوہ ہاؤ سویٹ، آپ بھی بولیں نا کچھ۔ کیا آیوشمان سے واقعی محبت کرتی ہیں آپ؟ اور کیا آپ کی محبت میں کوئی کمی بیشی نہیں آئی اب تک؟ مسٹر روبن اپنی بیٹی کی بات پر نفی میں سر ہلا گئے۔ اس کی عادت تھی ہر کسی سے بے تکلف ہو جانے کی۔ ارینا اب ماریہ سے مخاطب تھی جو اس کے کہنے پر سٹ پٹائی۔ چہرے پر گھبراہٹ چھائی۔ آیوشمان نے اس کی کمر پر ہاتھ لے جاتے دباؤ دیتے جیسے اسے وارن کیا۔ نہیں، کوئی کمی بیشی نہیں۔ میں اب بھی ان سے پہلے دن جتنی محبت کرتی ہوں، بے حد بے انتہا۔ سر جھکائے ماریہ نے سنجیدگی سے کہا۔ آیوشمان کی گرفت اس کی کمر پر مضبوط ہوئی۔ وہ جانتا تھا یہ اظہار وقت کی ضرورت تھا، سچ نہیں تھا، حقیقت نہیں تھا، لیکن پھر بھی اس کی دھڑکنوں نے رفتار پکڑ لی تھی۔ اب میرا خیال ہے باتیں ختم کر دینی چاہیے، کافی دیر ہو گئی ہے۔ آپ لوگ ریسٹ کریں، صبح ملاقات ہوتی ہے۔ مسٹر روبن وقت کا احساس کرتے اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے بولے۔ آیوشمان نے اثبات میں سر ہلایا۔ ان کی ملازمہ کی تقلید میں وہ گیسٹ روم تک پہنچے۔ ماریہ نے کمرے میں آتے ہی گہرا سانس بھرا، ایک طائرانہ نظر کمرے میں ڈالی۔ ابھی وہ واش روم فریش ہونے کی نیت سے بڑھتی جب آیوشمان اس کی کلائی جکڑے اسے دیوار سے لگا گیا۔ ماریہ نے حیرت سے اسے دیکھا جو غصے سے اسے گھور رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے ابھی انہیں شک ہو جاتا کہ ہم کانٹریکٹ کے میاں بیوی ہیں۔ دانت پیستے ہوئے وہ غرایا۔ میری کوئی غلطی نہیں، آپ پہلے بتا دیتے کہ ایسے سوالات بھی پوچھے جا سکتے ہیں، میں اپنے آپ کو تیار رکھتی۔ پھر اپنا ہاتھ اس کی گرفت سے آزاد کروانے کی سعی کرتے ماریہ سنجیدگی سے گویا ہوئی۔ بھلا اسے کیا الہام آنا تھا کہ اس سے یہ سارے سوالات پوچھے جائیں گے؟ تم نے کہا تم مجھ سے محبت کرتی ہو۔ یکدم اس کے تنے تاثرات ڈھیلے پڑتے چلے گئے۔ ماریہ کی شہد رنگ آنکھوں میں دیکھتے وہ دھیمے لہجے میں گویا ہوا۔ ماریہ کی مزاحمت تھمی، دل سست روی سے دھڑکنے لگا۔ وہ اس وقت کی ضرورت تھا، محض جھوٹ جو ہماری شادی کا سچ سب کے سامنے نہ لانے کی وجہ سے کہا تھا میں نے۔ ماریہ اس کی نظروں سے نظریں چراتے ہوئے بولی۔ آیوشمان نے جبڑے بھینچے اس کا ہاتھ آزاد کیا۔ اس کا جواب دل میں سوئی کی مانند چبھا تھا۔ ماریہ اس کے آزاد کرنے کے بعد بھی یوں ہی اس کے حصار قید میں رہی۔ آپ نے بھی تو اظہار کیا تھا۔ نظریں اٹھائے اس کے چہرے کی جانب دیکھتے ماریہ نے پوچھا۔ وقتی ضرورت تھا وہ اظہار، نہ بولتا تو مشکل میں پھنس جاتا۔ ویسے بھی تم نے کوئی کسر چھوڑی نہ تھی سارا سچ سامنے لانے کی۔ اس سے دور ہوتے، رخ پلٹتے، سرد مہری سے کہتا وہ اپنی شرٹ اتارتے، زمین پر پھینکتے، بیڈ پر آڑا ترچھا لیٹ گیا۔ ماری اس بات سے اچھی طرح واقف تھی کہ یہی جواب آئے گا، پھر بھی پوچھ بیٹھی تھی۔ آنکھوں کے نم کنارے صاف کرتے وہ منہ بناتے آیوشمان کو دیکھتے ہوئے واش روم میں جا بند ہوئی۔ کچھ دیر بعد جب وہ باہر آئی، آیوشمان کو اسی پوزیشن میں دیکھتے اس نے نفی میں سر ہلایا۔ آگے بڑھتے اس کے جوتے احتیاط سے اتارے، زمین پر رکھتے اس نے اس کے بھاری بھرکم وجود کو بمشکل بیڈ پر سیدھا کیا تھا۔ نہ جانے کیا کھاتے ہیں، ہاتھی جیسا وزن ہے۔ اسے سیدھا کرنے کے بعد ماریہ اپنی کمر پر ہاتھ رکھتے بڑبڑائی۔ اس کی بڑبڑاہٹ نیند کا ناٹک کرتے آیوشمان کی سماعتوں تک بآسانی پہنچی تھی۔ اس کے لبوں پر مسکراہٹ اپنی جھپ دکھلاتے غائب ہوئی۔ ماریہ اس پر
کمفرٹر ڈالتے بیڈ کے دوسری جانب جا کر لیٹ گئی۔ ابھی وہ کمفرٹر اپنے اوپر کھینچتی جب ارشمان نے اپنا آدھا وزن اس پر ڈالتے اس کی گردن میں منہ چھپایا۔ ماریا کے گلے میں گلٹی ابھر کر مدھوم ہوئی۔ چہرے کا رخ موڑتے اس نے ارشمان کی جانب دیکھا جس کا چہرہ اس کی گردن میں چھپا ہوا تھا۔ اس کی سانسیں اس کی گردن کو جھلسا رہی تھیں۔ ماریا دھڑکنوں کے شور کو کانوں میں بجتا محسوس کرتے اپنی آنکھیں موند گئی۔ دوسری جانب ارشمان کی یہ جسارت غیر ارادی تھی۔ اس کی گردن میں منہ چھپائے اس کی سندلی سی مہک میں سانسیں بھرتا وہ نیند کو گلے لگایا گیا تھا۔ وہ ماریا کے وجود سے اٹھتی سندلی سی مسحور کن خوشبو کا عادی ہو رہا تھا۔ صبح کا وقت تھا۔ ارشمان مسٹر روبن کے ہمراہ پول سائڈ کھڑا ان سے کچھ باتیں کر رہا تھا جب ماریا وہاں ارینا کے ہمراہ مسکراتے ہوئے آئی۔ صبح جب وہ اٹھی ارشمان کمرے میں نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ارینا کے اس کے کمرے میں آنے پر وہ بھی ارینا کے ہمراہ باہر نکل آئی۔ ماریا کی نظر ارشمان پر ہی ٹکی تھی جو کافی کا مگ ہاتھ میں تھامے سر کو خم دیے مسٹر روبن سے کوئی بات کر رہا تھا۔ اسی اثنا میں ہائی ہیل میں مقید اس کا پاؤں مڑا اور وہ توازن نہ سنبھالتے پول میں جا گری۔ ماریا! ارینا اسے پول میں ہاتھ پاؤں مارتے دیکھ چلائی۔ ارشمان اس کی چیخ سنتے اس کی جانب متوجہ ہوا لیکن جیسی ہی نظر پول میں بچاؤ کی خاطر ہاتھ پاؤں مارتی ماریا پر گئی اس کا دل ساخت سا ہوا، چہرے کی رنگت اڑی۔ کافی کا مگ زمین پر پھینکتے وہ آگے بڑھا لیکن اس سے پہلے ہی کوئی برق رفتاری کا مظاہرہ کرتے ماریا تک پہنچ گیا تھا اور کچھ ہی پلوں میں ماریا کا گہرے سانس بھرتا بھیگا وجود ڈیوڈ کی باہوں میں تھا۔ ارشمان کو یہ منظر دیکھتے اپنے تن بدن میں چیونٹیاں سی رینگتی محسوس ہوئیں۔ یوں لگا جیسے کسی نے وجود پر پیٹرول چھڑک کر آگ لگا دی ہو۔ ڈیوڈ نے ماریا کو پول سے باہر کھڑا کیا۔ اس سے پہلے اس کا بڑھا ہوا ہاتھ ماریا کے گال کو چھوتا ارشمان تیر کی تیزی کی مانند ان کے درمیان آیا۔ اٹس اوکے فرام مائی وائف۔ ڈیوڈ کا ہاتھ جھٹکتے وہ اپنا کوٹ اتارتے ماریا کو پہناتے ہوئے سرد لہجے میں دبا دبا غرایا۔ ماریا نے گہرے سانس بھرتے اس کی جانب دیکھا جس کا چہرہ ضرورت سے زیادہ سرد اور سرخ تھا۔ تھینکس فار سیونگ می۔ ماریا نے گہری سانسوں کے درمیان مسکراتے ہوئے ڈیوڈ کا شکریہ ادا کیا۔ اس کی یہ مسکان جلدی پر تیل کا کام کر گئی۔ ارشمان نے جبڑے سختی سے بھینچے اس کی جانب دیکھا اور اگلے ہی پل اسے اپنے بازو میں اٹھائے اندر کی جانب بڑھ گیا۔ ارشمان کا سرد چہرہ دیکھتے ماریا نے خاموش رہنا ہی بہتر سمجھا۔ ڈیوڈ مسکراتا ہوا اپنے باپ مسٹر روبن کی جانب بڑھ گیا۔ بہت شوق ہے تمہیں غیر مردوں کی باہوں میں جانے کا۔ کمرے میں آتے ہی ماریا کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھکتے وہ اس کے انتہائی قریب بیڈ پر پوری قوت سے ہاتھ مارتے ہوئے غرایا۔ ماریا نے حیرت سے اسے دیکھا۔ آپ کا دماغ خراب ہو گیا ہے، دور ہٹیں مجھ سے۔ ماریا حیرت و بے یقینی کے زمرے میں سے نکلی۔ تیش میں آتے اس کے سینے پر دباؤ دیتی ہوئی بولی۔ ارشمان نے تیش سے پاگل ہوتے اس کی تھوڑی اپنی گرفت میں جکڑی۔ دماغ میرا واقعی خراب ہو گیا ہے۔ جو لڑکی 20 لاکھ کے لیے میری بیوی بن سکتی ہے وہ اور پیسوں کی لالچ میں یوں بھیگا سراپا لیے کسی بھی مرد کی باہوں میں۔ آگے ارشمان کو بولنے کا موقع ہی نہیں ملا تھا۔ ماریا کا زناٹے دار تھپڑ اس کے چہرے پر پڑتے اس کے لفظوں پر قفل لگا گیا۔ شدید جلن کا احساس تھا جو رگ رگ میں سرایت کر رہا تھا اور اسی سبب وہ تیش میں پاگل ہوتے اس کے منہ میں جو چلا آ رہا تھا وہ ادا کرتا چلا جا رہا تھا۔ اتنا ہی خیال کر لیں کہ میں بیوی ہوں آپ کی۔ ارشمان اپنی ہی بیوی کے کردار پر بات کرتے رہے ہیں آپ۔ ارشمان کا کالر جکڑے اس کی سرد لہو رنگ آنکھوں میں اپنی آنکھیں گاڑے وہ بھیگی آواز میں چیخی۔ ارشمان نے جبڑے بھینچے اسے دیکھا۔ میری بیوی بھیگے لباس میں اس غیر مرد کی باہوں میں موجود تھی۔ ارشمان اس سے بھی بلند آواز میں دھاڑا۔ ڈوب رہی تھی میں، اس شخص نے انسانیت کے ناطے مجھے بچایا۔ اصولاً تو آپ کو آنا چاہیے تھا لیکن آپ نہیں آئے اور اب آپ مجھے تانا دے رہے ہیں 20 لاکھ کا۔ پیسوں کے پیچھے بھاگنے والی ہوتی تو اب تک نہ جانے کتنے پیسے آپ سے لے چکی ہوتی۔ بہن کے جہیز کی خاطر 20 لاکھ لیتے 6 دن کے لیے خود کو آپ کو سونپا تھا۔ سنا آپ نے؟ بہن کے جہیز کی خاطر۔ ہذیانی انداز میں اس کا کالر دونوں ہاتھوں سے جکڑے وہ چیختے ہوئے بولی۔ ارشمان کی آنکھوں میں ٹھہری سرخی میں اضافہ ہوا۔ ماریا کا رونا ایک آنکھ نہیں بھایا تھا اور جب اب سچائی پتہ چلی تو اپنی ہی بات یاد کرتے
اس کا دل کیا وہ اپنے آپ کا کچھ کر گزرے۔ ماریا کے ہاتھوں سے اپنا کالر آزاد کرواتے وہ تیز قدموں سے کمرے سے نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے اس کے جاتے ہی بھیگی نگاہوں کا مرکز سفید ریلنگ کی جانب کیا۔ اس شخص کا ہر طنز، ہر بات تیر کے آنے کی طرح اس کے دل پر لگتی تھی۔ کیوں اس کا دل اس شخص کا نرم رویہ اور محبت بھرا انداز دیکھنے کا تمنائی ہوتا تھا؟ شاید اسی لیے کہ دل میں ذرہ برابر جو پسندیدگی تھی جسے وہ مدھم پڑتی محسوس کر رہی تھی، وہ نکاح کے بعد پہلے سے زیادہ تیز اجاگر ہوئی تھی۔ کہیں نہ کہیں وہ چاہتی تھی کہ وہ اس شخص کے ساتھ ساری عمر اس کی بیوی بن کر رہے، تو وہی وصل کی راتوں میں ٹھہرے قربت کے لمحات بھی اسے اس شخص کے مزید قریب لے آئے تھے۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو آبشار کی مانند بہتے اس کے بالوں میں جذب ہونے لگے۔ آج رات پارٹی میں میری ڈیل فائنل ہو جائے گی اور ہمارا یہ کانٹریکٹ بھی اس کے بعد ختم ہو جائے گا، تم آزاد ہو جاؤ گی۔ آئینے کے سامنے کھڑا وہ اپنے بالوں میں برش پھیرتے ہر تاثر سے آری لہجے میں بولا۔ بیڈ پر بیٹھی کتاب پڑھتی ماریا کا ورق پلٹتا ہاتھ ساخت ہوا، آنکھیں تیزی سے نم ہوئیں۔ اپنی نم آنکھوں کو اس شخص سے چھپانے کی خاطر وہ کتاب پر مرکوز کر گئی۔ خوش تو بہت ہوگی تم، آزاد جو ہو رہی ہو۔ جس شخص سے بات تک کرنا تم ضروری نہیں سمجھتی، اس کی قربت سے، اس کی زوجیت سے آزادی مل رہی ہے تمہیں۔ آسمان آئینے سے نظر آتے اس کے وجود کو دیکھتے سلگتے لہجے میں گویا ہوا۔ 4 دنوں سے وہ اس سے ہم کلام ہونا ضروری نہیں سمجھ رہی تھی۔ اس کے قریب آنے پر بھی وہ ایک لفظ نہیں بولی تھی۔ یہ بات آسمان کو جلتے انگاروں پر ننگے پاؤں چلا رہی تھی۔ وہی آج کانٹریکٹ کا آخری دن تھا اور اس کے دل کی حالت عجیب تھی۔ ہاں بہت خوش ہوں، اب فائنلی میں آزاد ہوں گی۔ ماریا آنسوؤں کا گولا نگلتے ہوئے اس کی بات پر مسکراتے ہوئے بولی۔ آسمان نے اس کی مسکراہٹ کو شعلہ بار نگاہوں سے دیکھا۔ جاؤ پھر تیار ہو جاؤ، آج تمہارا دن ہے آزادی کا۔ آخری لفظ چبا چبا کر ادا کیے۔ ماریا اس بات میں سر ہلاتی واش روم میں جا بند ہوئی کہ اب مزید وہ آنسوؤں پر ضبط نہیں باندھ سکتی تھی۔ آسمان نے ٹیبل پر ہاتھ رکھتے اپنے عکس کو گھورا۔ آنکھیں سرخ ڈوروں سے مزیں تھیں، چہرے کی رنگت سرخ تھی، جبکہ اضطراب اس کے چہرے پر واضح دیکھا جا سکتا تھا۔ شدید گھبراہٹ کے زیر اثر آسمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کی۔ وہ اسی دن مسٹر روبن کے گھر سے ہوٹل میں شفٹ ہو گیا تھا۔ ڈیوڈ مسٹر روبن کا بیٹا تھا اور وہ قطعی وہاں رہ کر جلنا کوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یس کمنگ۔ دروازہ نوک ہونے پر اس نے اندر آنے کی اجازت دی۔ سر یہ میم کے کپڑے ہیں، ان میں سے آج کے لیے انہیں سلیکٹ کرنے ہوں گے۔ اپنے پرسنل سیکرٹری کی بات سنتے اس نے ایک نظر کپڑوں پر ڈالی۔ اس کے تیش میں مزید اضافہ ہوا۔ اس طرح کے کپڑے میری وائف نہیں پہنتی، میں نے تمہیں پہلے ہی وارن کیا تھا۔ پھر تم یہ سب کیوں لائے؟ آدھے ادھورے گاؤنز کو دیکھتے آسمان مٹھیاں بھیجے سیکرٹری پر گرجا۔ وہ ہرگز یہ اسے نہیں پہنا سکتا تھا۔ اسے اس کے علاوہ کوئی اور بھی دیکھے اسے اب گوارا نہیں تھا۔ سیکرٹری گھگیا سا گیا۔ سر ابھی یہی اویلیبل ہیں، ایسٹرن ڈریسز یہاں نہیں موجود۔ آپ کو پارٹی میں جانے میں بھی دیر ہو رہی ہے، اسی میں مینیج کر لیتے ہیں۔ سیکرٹری باز پرس پر اتر آیا۔ چاہے جتنی دیر کیوں نہ ہو جائے، میری بیوی یہ بیہودہ لباس کبھی نہیں پہنے گی۔ جاؤ، جا کر جو لباس لانے کو کہا تھا وہ لاؤ۔ سرد لہجے میں غراتے وہ واش روم کے دروازے سے لگی ماریا کی دل کی دنیا اتھل پتھل کر گیا۔ ماریا کے لبوں پر مسکراہٹ نے ڈیرا جمایا۔ وہ بھیگی آنکھوں سے مسکرا گئی۔ کاش یہ شخص کہہ دے کہ ان کے بیچ کوئی معاہدہ نہیں، وہ اس کا شوہر ہے اور ماریا اس کی بیوی۔ ان کا رشتہ محض کچھ دنوں کے لیے نہیں تھا، تا حیات کا ہے۔ لیکن ساری باتیں اس کاش پر آ کر ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ ہی دیر میں اس کے کہے کے مطابق ایسٹرن لباس اس کے بیڈ پر موجود تھا۔ باتھ روب میں ملبوس ماریا سپاٹ چہرہ لیے باہر نکلتے بنا ایک نظر آسمان پر ڈالے اپنے کپڑے اٹھائے واش روم میں جا بند ہوئی۔ آسمان جو اپنے سلگتے دل کو سگریٹ کے دھوئیں سے مزید سلگا رہا تھا، مٹھیاں بھیج گیا۔ وہ ہوٹل کی لابی میں بیٹھا ماریا کا انتظار کر رہا تھا۔ بیوٹیشین کے آ جانے پر وہ باہر نکل آیا تھا کمرے سے۔ فضا میں بکھرتی وہی سندلی سی مہک جو اسے خمار کے جہاں میں لے جاتی تھی، محسوس کرتے اس نے اپنی نظریں اٹھائیں اور نظریں اس منظر پر جم سی گئیں۔ گہرے سرخ رنگ کی ویلویٹ کی پیروں کو چھوتی فراک میں ملبوس، میک اپ سے نقوش کو ابھارے دوپٹہ ایک کندھے پر لیے، بالوں کو پشت پر کھلا چھوڑے،
وہ سہج سہج کر قدم اس کی جانب بڑھا رہی تھی۔ ہوائیں ساخت سی ہوئی، شور کہیں دور جا سویا، ہر سو خاموشی چھائی، یوں لگا جیسے وہ اور ماریا ہی فل وقت وہاں موجود ہوں۔ اس کا ہر بڑھتا قدم ارشمان ملک کی دھڑکنیں تیز کر رہا تھا۔ اس کے پہلو میں موجود خون کا لوتھڑا تیز دھڑکتے اس بات کا اندیہ دے رہا تھا کہ وہ اب اس کا نہیں ہے، یہ دل تو اب ماریا ارشمان ملک کا ہو چکا ہے۔ چلیں؟ ماریا اس کی پرشوق نظروں کا احاطہ اپنے وجود کو دیکھتے اس کے قریب آتے سر جھکائے بولی۔ ارشمان اس کی آواز سنتے ہی ہوش میں آیا، اپنا ہاتھ آگے بڑھاتے اس کا ہاتھ تھامے وہ باہر نکلتا چلا گیا۔ ماریا نے نم نگاہوں سے اس کے ہاتھ میں مقید اپنا ہاتھ دیکھا۔ شاید یہ اس شخص کا آخری لمس تھا، اس کے بعد تو دوری تھی، دونوں کے درمیان ہجر نے اپنی جگہ بنا لینی تھی۔ پارٹی خیر و عافیت سے اپنے اختتام کو پہنچی تھی۔ یہاں میڈیا والوں کو دیکھتے ارشمان تو نہیں، ماریا ضرور ٹینشن میں مبتلا ہوئی تھی۔ میڈیا والوں کو اگر پتہ چل جاتا کہ ماریا اور ارشمان کے درمیان کیا رشتہ ہے تو یہ خبر بھی آگ کی طرح پھیل جاتی، لیکن وہاں ایسا کچھ نہیں ہوا تھا۔ اس وقت وہ دونوں ہوٹل کے کمرے میں تنہا موجود تھے۔ ارشمان کا رخ گلاس وال کی جانب تھا، جبکہ ماریا نم نگاہوں سے اپنے سامنے پڑے طلاق کے کاغذات کو دیکھ رہی تھی۔ سائن کر دو، پھر میرا سیکرٹری تمہیں چھوڑ آئے گا ایئرپورٹ، تم جہاں چاہے وہاں جا سکتی ہو، ارشمان نے لہجے میں بلا کی سختی لیے کہا، جبکہ آنکھوں میں سرخی کی گہری لالی اور چہرے پر حد درج اضطراب پھیلا ہوا تھا۔ میڈیا والوں کو پتہ چل گیا ہوگا، میں آپ کی بیوی ہوں، آپ کو مسئلہ ہوگا۔ شاید یہ رکنے کی کوشش کی گئی تھی ماریا کی جانب سے۔ ان کی فکر نہیں کرو، انہیں میں سنبھال لوں گا، ارشمان نے پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے جواب دیا۔ مسٹر روبن نے اگر پوچھا میرے بارے میں تو؟ ماریا نے اپنے کانپتے ہاتھوں کی مٹھیاں بھینچے، اپنی نم آواز پر قابو پاتے ایک اور وجہ دی۔ نہیں پوچھیں گے، ان کا اور میرا سامنا اتنا نہیں ہوگا، انہیں بس ڈیل ڈن کرنی تھی، آگے سب مجھے سنبھالنا ہے۔ یہ وجہ بھی رد کر دی گئی۔ ماریا کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کانپتے ہاتھوں سے پین اٹھاتے اس نے طلاق نامے پر دستخط کیے اور اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ اللہ حافظ مسٹر ارشمان، آج تو آپ کا نام لے سکتی ہوں، آج آخری دن جو ہے ہمارے اس نقلی رشتے کا۔ خود اذیتی سے کہتے وہ تیزی سے کمرے سے نکلتی چلی گئی۔ باہر کھڑا اس کا پرسنل سیکرٹری ماری کو لیے ایئرپورٹ کی جانب نکل چکا تھا۔ ارشمان نے ہارے ہوئے جواری کی مانند اپنا سر گلاس وال سے ٹکایا، اپنے گال پر نمی محسوس کرتے اس نے اپنی پور سے نمی چنی۔ یہ آنسو تھا؟ کیا وہ رو رہا تھا؟ کیا اس کی آنکھیں نم تھیں؟ ارشمان حیرت زدہ سا خود سے مخاطب تھا۔ وہ چلی گئی تو اب یوں لگا جیسے کسی نے دل کو مٹھی میں جکڑے بری طرح مسل دیا ہو، جیسے وجود کا کوئی حصہ اس سے دور چلا گیا ہو۔ ارشمان نے گہرے سانس لیتے اپنی سانسیں استعال پر لانے کی کوشش کی کہ سانس لینے میں دشواری ہو رہی تھی۔ اپنا سر پکڑے وہ صوفے پر بیٹھتا چلا گیا۔ وہ سندلی سی مہک، وہ مسرور کر دینے والا لمس اب کہیں نہیں تھا اور جیسے وہ تڑپ اٹھا تھا۔ میں غلط تھا، یہ وقتی خماری نہیں تھی، تم نہیں ہو تو مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے میں اگلا سانس نہیں لے پاؤں گا۔ یہ وقتی خماری ہوتی تو مجھے تمہیں کسی اور کے ساتھ دیکھتے جلن محسوس نہ ہوتی، میں تمہیں لے کر یوں شدت پسند نہ ہوتا۔ یہ وقتی خماری نہیں، یہ تو محبت ہے۔ ادراک کی گھڑی آن پہنچی تھی اور جیسے ہی اس بات کا ادراک ہوا وہ تڑپتے ہوئے طلاق کے پیپر تھام گیا۔ سر مسلسل نفی میں ہل رہا تھا، یہی آرزو تھی کہ اس نے دستخط نہیں کیے ہوں۔ ارشمان ملک کے ہاتھ زندگی میں پہلی مرتبہ کانپے تھے۔ ورق پلٹتے اس نے دستخط کی جگہ پر دیکھا، وہاں دستخط کی بجائے چند لفظوں کے سطر کو دیکھتے وہ پتھر کا بنا۔ میں دستخط نہیں کر سکتی، آپ سے علیحدگی سوہانے روح ہے میرے لیے، نہیں جانتی کب کیسے اور کیوں اپنا دل آپ کے حوالے کر گئی۔ بس اتنا کہوں گی کہ میں لالچی نہیں، میری ضرورت نے مجھے آپ تک پہنچایا تھا اور میں آپ سے بے انتہا محبت کرتی ہوں۔ آپ کا ساتھ نہیں میرے بخت میں، لیکن میں آپ کا نام خود سے الگ کرنے کی ہمت نہیں کر پائی۔ میں بہت دور چلی جاؤں گی آپ سے کہ آپ کو میرا چہرہ کبھی زندگی میں دیکھنے کے لیے نہیں ملے گا، بے فکر رہیں۔ چند سطر درج تھے اور یہ سطر ارشمان ملک کو جیسے نئی زندگی دے گئے تھے۔ وہ پاگل دیوانوں کی طرح کمرے سے باہر نکلا تھا۔ ایئرپورٹ کے باہر گاڑی روکتے وہ فون کان سے لگائے تیزی سے اندر کی جانب بھاگا۔ بھوری سرخ نگاہیں بےتابی سے کسی کی متلاشی تھیں۔ سامنے سے آتے اپنے سیکرٹری کو دیکھتے ارشمان تیزی سے
اس کی جانب بھاگا۔ ماریا کہاں ہے؟ بےتابی سے اس نے پوچھا۔ سر وہ ویٹنگ ایریا میں تھی، انہوں نے مجھے جانے کو بول دیا۔ 10 منٹ بعد ان کی پاکستان کی فلائٹ ہے، سیکریٹری نے اس کا بکھرا روپ دیکھتے سنجیدگی سے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے تیز قدموں سے ویٹنگ ایریا کی جانب بڑھا۔ نظروں نے اسے ڈھونڈنا چاہا لیکن وہ وہاں ہوتی تو ملتی نہ۔ ارشمان کو رفتہ رفتہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس ہوئیں۔ وہ تیزی سے وہاں موجود اسٹاف کی جانب بڑھا۔ مجھے ایک بہت ضروری اناؤنسمنٹ کرنی ہے، اگر ذرا دیر کی تو میری بیوی مجھے چھوڑ کر چلی جائے گی، پلیز اٹس ارجنٹ۔ منت بھرا لہجہ تھا اس وقت اس کا۔ وہاں موجود اسٹاف نے اسے ترہم بھری نظروں سے دیکھتے سر کو خم دیتے اجازت دی تھی۔ اگلے ہی پل وہ مائک کے سامنے کھڑا اپنی بھیگی آنکھوں کو بازو سے صاف کرتے ہوئے بولا، ماریا، نم آواز میں اسے پکارا۔ وہ جو ایئرپورٹ کے ایک کونے میں بیٹھی گھٹنوں میں منہ چھپائے رو رہی تھی، ارشمان کی آواز سنتے سر اٹھائے آس پاس دیکھنے لگی۔ ماریا پلیز واپس آ جاؤ نا، مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھے تمہیں خود سے دور نہیں کرنا چاہیے تھا۔ جس سے محبت ہو اسے خود سے دور کرنا بے وقوفی ہوتی ہے، اور میں وہ بے وقوفی کر چکا ہوں۔ میں جانتا ہوں تم مجھے سن رہی ہو، ارشمان ملک تم سے شدید محبت کرتا ہے۔ تم سے پہلے جتنی لڑکیاں میری زندگی میں آئی وہ صرف اور صرف میری دولت سے مرغوب ہوئی تھیں، لیکن تم واقعی الگ ہو۔ میری بیوی ہوتے ہوئے بھی تم نے کبھی مجھ سے کوئی خواہش نہیں کی۔ میں اپنے احساسات کو وقتی خماری سمجھتا رہا، پر میں غلط تھا۔ یہ وقتی خماری نہیں ہے، یہ محبت ہے۔ مجھے تم سے محبت ہے، پلیز لوٹ آؤ یارا۔ معاف کر دو میری ہر غلطی، ہر کوتاہی کو۔ تم نظروں کے سامنے نہیں ہو تو سانسیں سینے میں اٹک رہی ہیں۔ لوٹ آؤ۔ بھیگی نم آواز میں اعتراف محبت کرتا وہ اس سے معافی مانگ رہا تھا۔ ماریا کرنٹ کھاتے اپنی جگہ سے اٹھی اور اگلے ہی پل وہ تیز رفتاری سے بہتے آنسو اور لبوں پر زندگی سے پر مسکان لیے بھاگی۔ سر، پاکستان کی فلائٹ ٹیک آف کر گئی ہے، وہاں موجود لڑکی نے اس سے افسوس بھری نظروں سے دیکھتے بتایا۔ ارشمان اس کی بات سنتے ڈھیسا گیا۔ اپنی جلتی آنکھوں کو انگلی کی پوروں سے مسلتے وہ اپنے آنسوؤں کو بہہ جانے سے روک رہا تھا، جب زندگی بخشتی آواز اس کی سماعتوں میں گونجی، ارشمان۔ ماریا نے پھولتی سانسیں لیے روتے ہوئے اسے پکارا۔ ارشمان پل کی دیر کیے بنا اس کی جانب متوجہ ہوا، اسے اپنے سامنے دیکھتے جیسے جان میں جان آئی تھی۔ 2 قدموں میں تمام فاصلہ مٹاتے وہ ماریا کو اپنے سینے میں بھینچ گیا۔ ماریا نے اس کی گردن میں باہیں ڈالتے اس کے بالوں پر اپنا لب رکھا اور ہچکیوں سے رو دی۔ تم چلی جاتی تو میں پاگل ہو جاتا یارا۔ اس کے بالوں پر اپنے لب رکھتے وہ بھیگی آواز میں بولا، کیسے چلی جاتی؟ قدم آگے نہیں بڑھ رہے تھے، بار بار دل صدائیں دے رہا تھا، لوٹ جاؤں آپ کے پاس، بہت پیار کرتی ہوں میں آپ سے۔ ہچکیوں سے روتے ہوئے ماریا گویا ہوئی۔ ارشمان نے مزید سختی سے اسے خود میں بھینچا۔ میں بھی بہت پیار کرتا ہوں تم سے، اب کہیں بھی نہیں جانے دوں گا تمہیں۔ باہر میں گیا کانٹریکٹ، مجھے تم تا حیات اپنے ساتھ چاہیے ہو۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے سنجیدگی سے کہتے اس کے ماتھے پر لب رکھ گیا۔ ماریا روتے روتے ہنس دی۔ اطراف میں موجود لوگوں نے اس منظر کو دیکھتے تالیاں بجاتے اپنی خوشی کا اظہار کیا۔ پاکستان واپس آتے ان دونوں نے اپنے ماں باپ کے سامنے ساری سچائی رکھ دی تھی، چھپانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا۔ دونوں کے والدین ان دونوں سے سخت خفا ہوئے تھے، لیکن پھر اس بندھے ہوئے رشتے کو توڑنا ان سب نے ہی مناسب نہیں سمجھا تھا۔ جبکہ مریم اپنے شوہر کے اس مطالبے پر کہ وہ ماریا سے رقم لے کر اسے دے، اسے چھوڑ کر آئی تھی۔ وہ اکیلی اپنے بچے کے ساتھ خوش تھی۔ شادی کے بعد ہی وہ سمجھ گئی تھی کہ اس نے غلط انسان سے دل لگایا ہے، جیسے محض پیسوں اور دولت سے غرض ہے۔ اس کی خاطر وہ مزید گھر والوں کی پریشانی میں مبتلا نہیں کر سکتی تھی۔ 6 سال بعد۔ آپ پورے 20 منٹ لیٹ ہیں ارشمان۔ وہ نیلی ساڑی میں کیل کانٹوں سے لیس اسے خفگی سے گھور رہی تھی۔ آئی ایم سوری یارا، آفس میں کام تھا۔ کیا پرنسس سو رہی ہے؟ ماریا کے پاس آتے اس کے گال پر لب رکھتے وہ محبت پاش لہجے میں بولا، جی سو رہی ہے، آپ کا پوچھتے پوچھتے وہ نیند میں ڈوبتی چلی گئی تھی۔ ماریا نے کہتے اس سے دوری بنائی، آپ فریش ہو جائیں، میں کھانا لگاتی ہوں۔ اسے فریش ہونے کا کہتے وہ کمرے سے نکلنے لگی، جب ارشمان نے اس کی کلائی جکڑے اسے اپنے پاس کیا۔ ارشمان۔ ماریا اس کی شوق نظریں اور ان میں تیرتے جذبوں کو دیکھتے سرخ پڑتے چہرہ جھکائے اس کا نام ادا کرتے مزاحمت کرنے لگی،
تمہاری کوئی مزاحمت کام نہیں آنے والی، شوق لہجے میں کہتے وہ اس کے چہرے پر جھکتے، اس کی ہر مزاحمت قدم توڑتے اسے خود میں قید کر گیا۔ تھینکس فار واچنگ، پلیز سبسکرائب۔ اللہ حافظ۔